I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे channel पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल में बहुत सारी बाइबल की किताबों को समराइज़ कर चुके हैं और अभी हम कर रहे हैं ताकि पूरी बाइबल मुक़द्दस जो है वो समराइज़ तरीके से हमारे पास हर किताब हमारे दरमियान में मौजूद हो ताकि हम उसे अंडरस्टैंड कर सकें। या 10 से 15 मिनट 20 मिनट में हम पूरी किताब को जान सकें कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या वाक़यात हैं, क्यों लिखी गई, किस वजह से, किसने लिखी, कितनी टोटल किताबें हैं। तो आज जिस किताब के बारे में हम बयान करने को हैं वो है कुलसियों की किताब। ये मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त है जो कि कुलसियों के नाम ये ख़त लिखा गया। ये कुलसियों की कलीसिया कहाँ पर थी, कैसे थी, क्यों मुक़द्दस पौलुस रसूल ने उसे ख़त लिखा, हम आज जानेंगे। और इसको बयान करने के लिए हमारे साथ बहुत सीनियर पास्टर जेम्स हैं जो इसको बयान करेंगे। हमारे चैनल में बहुत दफ़ा आ चुके हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। तो आज पास्टर जेम्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं। वेलकम पास्टर जी। बहुत शुक्रिया जी पास्टर। इस चैनल पर मदऊ करने के लिए। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि लोग इस चैनल के सिर से बरकत पा रहे हैं और नई नई बातें सीख रहे हैं। चूँकि जब खुदा के खादिम किसी किताब को ब्रीफ़ करते हैं तो सुनने वालों के लिए एक नई बात भी होती है और थोड़े वक्त में वो पूरी किताब को समझ जाते हैं। आज जिस ख़त पर हम बात करेंगे वो है कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त। एक जगह का नाम है कुलसे। वहाँ पौलुस रसूल ने ये कलीसिया कायम की और पौलुस रसूल ने इस ख़त को लिखा। इस ख़त का मौजू है मसीह की फ़जीलत, कि मसीह की फ़जीलत क्या है, मसीह कितना अज़ीम है, उसका दर्जा क्या है, उसका दर्जा अव्वल दर्जा है। और इस ख़त के पहले बाब में पौलुस रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह को खालिक कहा है और फिर ये कहा कि सब चीज़ें उसके लिए पैदा की गई हैं और उसके वसीले से। उसमें वो खुदावंद यीशु मसीह को खालिक पेश करता है। और यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 4 आयत में भी यूहन्ना रसूल खुदावंद यीशु मसीह को के बारे फरमाते हैं कि सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई। तो इसके वसीले से पैदा हुई, इट डज़ मीन कि वो खालिक है। खुदावंद यीशु मसीह खालिक भी है और मखलूक भी है, वो दोनों चीज़ें। क्योंकि वो खालिक भी है, उसने सब चीज़ें तख्लीक की, और मखलूक भी है, वो बेटा बन गया। और इस ख़त में वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का पिलौठा भी बयान करता है। वो इकलौता बेटा भी है और वो पिलौठा भी है। पिलौठा किस तरह है? पिलौठे का मतलब है पहला। तो पहले के बाद फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह से होते हैं। तो पिलौठा किस बात में? मुर्दों में से जी उठने वालों। तो सबसे पहले मसीह मुर्दों में से जी उठा, फिर उसके लोग। तो पिलौठा वो है, यानी पहला वो जो मुर्दों में से जी उठा। और जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे और हम जो ज़िंदा होंगे बदल जाएंगे। इसलिए मसीह खुदावंद पिलौठा है। और इस कुलसी की कलीसिया में बड़े मसाइल थे। यहाँ दूसरे बाब में 4 बड़े मसाइल इस कलीसिया में थे जिस पर पौलुस रसूल बात करता है। क्योंकि हर कलीसिया में कोई ना कोई मसला होता है और फिर मसले का हल भी होता है। तो वो 4 मसले क्या हैं जिस पर पौलुस रसूल बात करता है? पहला मसला दूसरे बाब की 8वीं आयत में है, ख़बरदार कोई शख्स तुमको उस फ़ैल सूफ़ी और ला हासिल फ़रेब से शिकार न कर ले
جو انسانوں کی روایت اور دنوی ابتدائی باتوں کے موافق نہ کہ مسیح کے موافق۔ یہ پہلا مسئلہ تھا اس کلیسیا میں۔ فیلسوف تعلیم، لا حاصل تعلیم جس کے تم شکار نہ ہو جاؤ، اور یہ ہے انسانی روایات، انسانی عقل۔ جو روایات خدا کی ہیں وہ افضل ہیں، اور جو روایات انسان نے اپنے عقل سے بنائی ہیں وہ ناقص ہیں۔ اور اس کلیسیا میں جو پہلا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ انسانی عقل پر ڈیپینڈ کرتے تھے، انحصار کرتے تھے۔ جو چیزیں انسان نے بنائی ہیں، وہ تعلیم جو فیلسوفی تعلیم ہے، لا حاصل باتیں ہیں جن سے کچھ بھی فائدہ نہیں، دنیاوی چیزیں ہیں، ان پر وہ گرے ہوئے ہیں۔ تو اس مسئلے کا حل وہ نامی آیت میں نکالتا ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، یعنی یسوع مسیح میں الوہیت کی ساری معموری ہے، اور وہ مجسم ہو کر، یعنی اس نے جسم لیا اور اس جسم کا نام بیٹا ہے، اور اس میں وہ ساری الوہیت موجود ہے، مسیح میں ہے۔ الہی قوت، الہی طاقت مسیح میں ہے، نہ کہ دنیاوی روایات میں۔ تو یہ پہلا مسئلہ اس کلیسیا میں یہ تھا کہ یہ ان چیزوں میں گری ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ تھا اس کلیسیا میں، وہ دوسرے باب کی 16ویں آیت ہے۔ وہاں لکھا ہے، پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت تم پر کوئی الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ، مگر اصل چیزیں مسیح کی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کھانے پینے کی چیزوں، نئے چاند، نئی عید، سبت کے بارے میں بہت سی روایات تھیں، بہت سی باتیں تھیں جن میں یہ گرے ہوئے تھے۔ یہ نہ کھانا، یہ نہ پینا، یہ نہ پہننا، سبت کو یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، یہ بڑا مسئلہ تھا اس کلیسیا میں، کلسے کی کلیسیا میں، اور ان مسائل میں گری ہوئی تھی۔ پولس رسول نے جب اس بات کو دیکھا تو وہ پھر اس مسئلے کا حل نکالتا ہے، اور وہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ وہ دوسرے باب کی 13ویں آیت میں ہے، اور اس نے تمہیں جو اپنے قصوروں اور جسم کی نام مختونی کے سبب سے مردہ تھا اس کے ساتھ زندہ کیا۔ یعنی تم قصوروں کے سبب سے مردہ تھے، تم گناہ میں تھے، لیکن مسیح یسوع نے تمہیں زندہ کیا۔ جب مسیح میں زندہ ہو گئے تو پھر دنیاوی چیزوں کے ساتھ اپنا موازنہ کیوں کرتے ہو؟ پھر دنیا کی چیزوں میں کیوں چلتے ہو؟ تمہیں اس نے مردوں میں سے زندہ کیا، یعنی تم گناہ کے سبب سے مر گئے تھے، مردہ تھے، قصوروں کے سبب سے زندہ کیا، اور ہم سب اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اب یہ کیا چیز تھی؟ یہ چیز یہ تھی کہ جب کوئی صلیب پر لٹکایا جاتا تھا تو اس کے ساتھ اس کے سارے گناہوں کی ایک لسٹ لگا دی جاتی تھی، اس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور جیسے جیسے اس کو سزا ملتی جاتی تھی وہ ایک ایک کر کے وہ ہٹائی جاتی تھی، وہ پھاڑ دیا جاتا تھا، یہ گناہ بھی ختم ہو گیا، یہ بھی ختم ہو گیا۔ تو مسیح نے کیا کیا؟ مسیح نے صلیب پر وہ ہمارے سارے گناہوں کی دستاویز جو لگائی گئی تھی ہمارے خلاف، اس کو اس نے کیلوں سے ہٹا دیا، پھاڑ دیا، ختم کر دیا۔ جب تم مردہ تھے تو مسیح نے تمہیں زندہ کیا، اور ان چیزوں کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا، اب نظر نہیں آتے، ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اور اس نے حکومتوں اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجا۔ تو یہ مسئلہ تھا، اور مسئلے کا حل بھی پولس رسول نے کیا، کیونکہ وہ کلیسیوں کو جانتا تھا کہ کلیسیا میں کیا کیا مسائل ہیں اور ان مسائل کا حل کیسے کرنا ہے، چونکہ ہر مسئلے کا حل ہے، ہر توڑ کا جوڑ ہے، کلیسیوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ اور پھر جو یہاں پر تیسرا مسئلہ ان کے سامنے آ رہا تھا، وہ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی شخص خاکساری اور فرشتوں کی عبادت پسند کر کے تمہیں دوڑ کے انعام سے محروم نہ رکھے۔
اب یہاں کیا تھا کہ کوئی شخص خاک ساری فرشتوں کی عبادت، اب یہ خدا کو چھوڑ کر فرشتوں کی عبادت کرنے لگے۔ اب خدا تعریف کے لائق ہے، خدا ستائش کے لائق ہے، فرشتے نہیں ہیں۔ ہم فرشتوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم فرشتوں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم فرشتوں کو خدا نہیں مانتے، فرشتوں کو معبود نہیں مانتے۔ اور اس کلیسیا میں یہ مسئلہ تھا کہ یہ کیا کرتے تھے، وہ پولس کا کہتے ہیں کہ کوئی شخص خاک ساری فرشتوں کی عبادت پسند کر کے تمہیں دوڑ کے نام سے محروم نہ رکھے۔ اب تم سیدھی دوڑ رہے ہو، لیکن اس سیدھی دوڑ میں دوڑتے ہوئے جب تم ان چیزوں میں پھنس جاؤ گے تو تم رائٹ لیفٹ مڑ جاؤ گے، پھر تمہارا ٹارگٹ جہاں تم دوڑ رہے ہو، جس انعام کو پانے کے لیے جا رہے ہو، وہ ٹارگٹ ہی تمہارا ختم ہو جائے۔ اور یہ بڑا مسئلہ تھا اس کلیسیا میں، اور وہ اس مسئلے کا حل نکالتا ہے کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ اب تم کیا ہے کہ اس سر کو پکڑے نہیں رہتے جس سے سارا بدن جوڑوں اور پٹھوں کے سلے سے پرورش پا کر باہم پیوستہ ہو کر خدا طرف بڑھا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم سر کو پکڑے نہیں رہتے۔ اب سر کون ہے؟ مسیح ہے۔ سر ہی نہیں ہے تو جسم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ سر ہے تو سب کچھ ہے، اور سر مسیح ہے۔ تم نے مسیح کو تو چھوڑ دیا، پھر بدن کیا ہے؟ مسیح اس بدن کا سر ہے، مسیح کلیسیا کا سر ہے۔ ہمارا جو سر ہے یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، یہ پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہاں پر آرڈر ہوتا ہے، آنکھ کو دیکھے، ہاتھ کو کام کرے، پاؤں کو چلنے کے لیے کہے، تو یہ سر ہے۔ اگر سر ہی نہیں ہے، واٹ از دا میننگ آف باڈی؟ کچھ بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں سر کو تم پکڑے نہیں رہتے، سر کو تم نے چھوڑ دیا ہے، تو پھر جو جسم کے جوڑ ہیں یا جسم کے حصے ہیں وہ پیوستہ کیسے ہوں گے، وہ اکٹھے کیسے ہوں گے؟ اگر ساری نہیں ہے تو پھر تو آدمی مردہ ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ پہن سکتا ہے، نہ آرڈر دے سکتا ہے۔ تو یہ یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ان کے سامنے تھا، تو وہ اس مسئلے کا حل نکالتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ اور باہم پیوستہ ہو کر خدا کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ جب تم مسیح کے ساتھ دنیوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے تو پھر اس کی معنی جو دنیا میں زندگی کیوں گزارتے؟ کہتے جب تم دنیا کی طرف سے مر گیا ہے، دنیا تمہاری طرف سے مر گئی ہے۔ اور غلطیوں کے خط میں پولس رسول کیا کہتے ہیں کہ دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہو گئی اور میں دنیا کے اعتبار سے مصلوب ہو گیا۔ جب تم دنیا کے اعتبار سے مر گئے ہو تو پھر ان کی طرح زندگی کیوں گزارتے؟ اب تمہارا تو دنیا کے لوگوں کا تعلق آپس میں کوئی نہیں، تم دنیا سے الگ کیے گئے ہو، تم دنیا سے پاک کیے گئے ہو، اب دنیا کی طرح کیوں زندگی گزارتے ہو؟ پھر واپس کیوں جاتے ہو؟ پھر دوسرے کام کیوں کرتے ہو؟ تو وہ یہاں پر اس مسئلے کا حل بتاتا ہے، کہتا ہے کہ انسانی احکام اور تعلیم کے موافق ایسے قاعدوں کے کیوں پابند ہوتے؟ اسے نہ چھونا، اسے نہ چکھنا، اسے نہ کھانا، یہ سب چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں گی۔ ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری، اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت، یعنی تم عبادت کرتے ہو کون سی؟ جو تمہاری اپنی تیار کی ہوئی ہے، جو تمہاری رسمیں، جو تمہاری نمازیں اپنی تیار کی گئی، تم ان کے پابند ہوتے ہو۔ اس کو نہ چھونا، اس کو نہ کھانا، اس کو نہ پینا، اس کو نہ کرنا۔ اور یہ ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت تو ہے، مگر جسمانی خواہشوں کو روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جسمانی خواہشوں کو روکا جائے۔ جسمانی خواہشوں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ تم مسیح خداوند کو پہن کر کے، مسیح خداوند کو قبول کر کے، تم پھر دنیاوی معاملات میں، انسانی روایات میں، انسانی قوانین میں، انسانی احکام میں، انسان کی اپنی ایجاد کی ہوئی چیزوں کے پیرو ہوتے ہو کیوں؟ یہ ایک مسئلہ تھا۔ اور پھر یہاں جو چوتھا مسئلہ ان کے سامنے آیا ہے، چوتھا مسئلہ یہ ہے، پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے،
کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ اب ایک مسئلہ اور آ گیا، چوتھا مسئلہ کیا آ گیا؟ چوتھا مسئلہ یہ آ گیا کہ تمہیں حرام کاری، ناپاکی، شہوت، بری خواہش اور لالچ اور بت پرستی تمہاری زندگی میں دوبارہ سے آ گئی۔ یہ اس کلیسیا کی روحانی گراوٹ تھی، روحانی گراوٹ کی حالت تھی کہ یہ کس طرح سے خدا سے دور تھے، اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے ہو تو اس وقت انہی پر چلتے تھے، لیکن حل، اب اس مسئلے کو وہ حل بتاتا ہے۔ یہ چوتھا مسئلہ ہے کلسے کی کلیسیا میں، اس کا حل کیا بتاتا ہے؟ کہتا ہے لیکن اب تم ان سب کو یعنی غصہ اور قہر، بدخواہی، بدگوئی، منہ سے گالی بکنا چھوڑ کر ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا ہے۔ تم نے پرانی انسانیت کے کاموں سمیت اتار ڈالا۔ پرانی انسانیت ایسی جیسی پرانا لباس ہوتا ہے، تم نے پرانا لباس اتار کر نیا لباس پہن لیا ہے، اور نئی انسانیت کو پہن لیا جو معرفت کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر بنتی جاتی ہے۔ وہاں نہ یہودی رہا، نہ یونانی، نہ ختنہ، نہ مختونی، نہ ویشی، نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ مسیح کی فضیلت، مسیح کا درجہ اول ہے، سب باتوں میں اول درجہ مسیح کا ہے۔ اور پھر وہ اس کلیسیا میں بیویوں سے مخاطب ہے، اے بیویوں جیسا خدا میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو، اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو، ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ اب شوہر بیویوں کا سلسلہ آ گیا ہے کہ بیویاں شوہروں کے ساتھ اور شوہر بیویوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، اب اکثر لوگ کہتے ہیں جی جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کرو، خدا کیا کرتے ہیں، لیکن یہ کہاں بات ہوئی، کن سے ہوئی؟ اب یہ بات ہے نوکروں سے۔ ہم عام فہم محفل میں یا عام فہم گفتگو میں جب بڑے روحانی بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں جی جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر خدا سے کرو۔ ارے بھائی یہ کہاں پر بات ہوئی اور کن سے بات ہوئی؟ یہ تو بات نوکروں کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ تو بات نہیں ہو رہی، آپ نوکر تو نہیں ہیں۔ آپ کیوں یہ بات کہتے ہیں؟ ہاں کام کرو جی سے کرو یہ اچھی بات ہے، پر اگر تم حوالہ وہ دے رہے ہو، جی کلام میں لکھا ہے جو کام کرو جی سے کرو یہ جان کر، وہ تو نوکروں کو کہا گیا، اس وقت کے نوکروں کو، کہ تم نوکر ہو، تم اپنے مالکوں کی خدمت کرتے ہو، تو یہ سمجھو کہ ہم یہ خدمت خدا کی کرتے ہیں۔ تمہاری خدمت میں یہ دیانتداری سچائی ہو کہ تم اس خدمت کو خدمت سمجھ کر کرتے ہو، جو کام کرو جی سے کرو اور یہ جان کر کرو کہ خدا ان کے لیے کرتے ہیں۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے، یہ پس منظر کیا ہے کہ نوکروں سے بات ہو رہی ہے کہ اے نوکروں تم اپنے مالکوں کی ایسے خدمت کو جی جان سے کرو جیسے آپ اپنے اس مالک کی کرتے ہو، تاکہ وہ مالک بھی راضی ہو اور یہ مالک بھی راضی ہو۔ اور بات یہاں پر یہ ہو رہی تھی، لیکن وہ جیسے وہ بڑوں سے چھوٹے سیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تیرا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہو کے میں حاضر ناظر ہوں گا۔ اب وہ چونکہ خادم بھی یہ کہتے ہیں، کلیسیا بھی سن کر یہی فالو کرتی ہے، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ بات ہوئی کہاں تھی؟ یہ بات وہاں ہوئی تھی جہاں فیصلے کی بات تھی، یا ناراضگی کی بات تھی، یا منانے کی بات تھی، یا صلح کی بات تھی، کہ بھئی تم ہمارا بھائی ناراض ہو گیا ہے تو اس کو مناؤ، کلیسیا کے لوگوں کو مناؤ، پھر سب کو جو تو زمین پر باندھو گے بندھے گا، آسمان پر کھولو گے وہ کھولے گا۔ تو یہ چیز جو تم کر رہے ہو، یہ حوالہ وہ دے رہے ہو، اس کا ایک گیت بھی بنا ہوا ہے، جہاں 2 یا 3 میرے نام پہ جمع ہو کے میں حاضر ہوں وہاں پہ۔ تو مطلب تھیولوجیکلی بھی یہ بات غلط ہے۔ اب یہ بات ہوئی کہاں؟ میں تو جب بھی کوئی یہ گیت گاتا ہے تو میں فوراً کہتا ہوں کہ یہ تھیولوجیکلی غلط ہے، چونکہ وہاں پر پس منظر تو دیکھیں، بیک گراؤنڈ دیکھیں، یہ بات کہاں ہوئی اور کس سے ہو رہی ہے۔ وہاں تو فیصلے کی بات ہو رہی ہے، اب یہاں تو عبادت کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی کبھی کبھی لوگوں کو، عالم فاضل جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی بلنڈر مسٹیک کرتے ہیں، چھوٹی نہیں کرتے، اور لوگ ان کی مسٹیک کو مسٹیک ہی نہیں سمجھتے۔ یہ بات تھی۔
اور پھر وہ شکر گزاری کی بات کرتا ہے، کہتے ہیں خدا کی حضور عدالت ہے، طرفداری نہیں ہے، دعا کرنے میں مشغول رہو، شکر گزاری کرتے رہو. اور اس طرح سے پھر وہ چوتھے باب میں کچھ لوگ ہیں جن سے وہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ان کو سلام دعا کرتا ہے. اور بڑی خاص بات جو 18ویں آیت میں ہے، جہاں میں اس کی کنکلوژن میں آتا ہوں، اور وہ کہتا ہے میں پالوس اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں، میری زنجیروں کو یاد رکھنا تم پر فضل ہوتا رہے. یہ بڑی خاص بات ہے. جی اور یہی بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ خط جب اس نے 4 لکھے تو اس کو قیدی خط کہتے ہیں. اچھا اچھا. افیسیوں، فلپیوں، کولوسیوں اور فیلیموں. یہ 4 خطوط اس نے قید کی حالت میں لکھے تھے. اور یہاں وہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ میری زنجیروں کو یاد رکھنا تم پر فضل ہوتا ہے. یاد رکھو کہ میں اس وقت کیسی حالت میں ہوں، لیکن پھر بھی خوش ہوں. میری جو زنجیریں لگی ہوئی ہیں، لیکن میں اپنے مشن کو، اپنے کام کو میں لے کر چل رہا ہوں. تو یہ تھا کولوسیوں کے خط میں یہ ساری باتیں تھیں. جی جی. تھینک یو سو مچ پاسٹر جی. بہت ہی کولوسیوں کے خط کو آپ نے نچوڑ کے سب کے سامنے پیش کیا، اتنا اس کو بریف کیا آپ نے، اور ہر کلیسیا کا ممبر جو اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. ویسے تو یہ سمجھنا خط کو مشکل ہوتا ہے، ہر بات کو ڈفرینٹ انداز میں ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھانا، اس کو گائیڈ کرنا، یہ بہت ہی ایک فضل ہے خدا کا، بہت ہی اچھا ہے. اوکے مائی ڈیئر، پاسٹر جیمز نے بہت ہی کولوسیوں کے خط کو بہت ہی اچھا سمرائز کیا، بہت سمپل وے سے، تاکہ ہم سمجھ سکیں، تاکہ ہم خدا ان کی بلیسنگ میں رہ سکیں، خدا ان کے فضل میں رہ سکیں، اور خدا کے کلام کو مزید جاننے کی کوشش کریں. تو اس کو ضرور سننے کی ضرورت ہے، ضرور دیکھنے کی ضرورت، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کلام کو جان سکیں. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو خط ہے، یہ جیسے کہ پاسٹر جی نے بتایا کہ یہ قید میں تھے مقدس پالوس رسول جب یہ لکھا گیا، اور بہت امپورٹنٹ بات ہے جب یہ سب کچھ کیا گیا ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو. تھینک یو پاسٹر جی، بہت اچھا. شکریہ. خدا برکت دے، ایسا اس چینل کو برکت دے، آپ کی ساری کاوشوں کو خدا برکت دے، اور چینل کو بہت زیادہ سرفراز. تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو.